शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रामनी कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अली शेयर कर रहे हैं कराची कोरंगी से। अली कहते हैं कि आज आपके साथ मैं अपने मामू की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले की ये बात है। मेरे मामू लोग जो हैं वो हवेलियाँ और एबटाबाद के दरमियान में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है बंदी अताई ख़ान, वहाँ के वो रहने वाले हैं। मामू बताते हैं कि उनके शहर में एक बहुत कदीम और पुराना कब्रिस्तान है जो उनके घर के पास ही है। उस कब्रिस्तान से रिलेटेड बहुत सी कहानियाँ हैं। लोगों ने बहुत से वाक़यात वहाँ पर देखे भी हैं और लोगों के साथ बहुत से ड्रामने हादसात होते भी हैं। मामू की शादी थी तो शादी के सारे फंक्शंस जब ख़त्म हुए तो रात का टाइम था। मामू अभी दोस्तों के साथ ही बैठे थे। जब उन्होंने टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। मामू ने ये सोचा कि अब मुझे घर चलना चाहिए। मामू कहते हैं कि जिस जगह पर शादी के सारे अरेंजमेंट्स किए गए थे वो घर से थोड़ी सी जगह दूर थी। जो ही मैंने अपने दोस्तों को सी ऑफ कहा तो मैं घर वापस जा रहा था और मुझे जब घर वापस जाना था तो वो जो रास्ता था वो कब्रिस्तान को क्रॉस करके ही जाना था क्योंकि हम लोगों के बिल्कुल घर के पास ही वो कब्रिस्तान था। जैसे ही मामू कब्रिस्तान के पास से गुजरने लगे तो एकदम से मामू को आवाज़ आई जैसे उनकी मिसेस उनका नाम लेकर उन्हें बुला रही हैं और उनके साथ उनके भाई भी हैं, यानी मामू के साले भी उनके साथ उनकी मिसेस के साथ कब्रिस्तान से उनको आवाज़ें दे रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें भी साथ लेते जाओ। जैसे ही मामू का नाम लेकर किसी ने उनको पुकारा कि शायद हमें भी साथ लेते जाओ, एकदम से वो चौंके और जब गौर किया तो वो जो आवाज़ें थी वो कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। मामू को पता चल गया था कि ये मामला अब कुछ और ही है। ये वही चीज़ें हैं जो मुझे वरगला कर अपनी तरफ बुला रही हैं। इतनी रात को मेरे घर वाले यहाँ पर क्या करेंगे? मामू ने तेज़ी से वहाँ से भागना शुरू कर दिया अपने घर की तरफ। मामू कहते हैं जैसे मैं घर की तरफ भागा तो वो जो दोनों मुझे आवाज़ें दे रहे थे वो कब्रिस्तान से मेरे पीछे भागे। भागते भागते घर तक आए। वो जो मखलूक थी उसने एक नोकदार लकड़ी उठाकर मामू को मारी और उनकी कमर के ऊपर लगी और उसका निशान भी उनकी कमर पर है। फ़ौरन मामू अपने घर में आए और बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि ये वाक़या मेरे साथ अभी पेश आया है। घर वालों ने यही कहा कि आपको इतनी रात को अकेले नहीं आना चाहिए था, आप वहाँ से किसी के साथ आ जाते। तो जब देखा तो उनकी कमर पर निशान था। आज भी उनकी कमर पर वो निशान है। ये एक स्टोरी थी मेरे मामू की ज़िंदगी में जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अली आपका। लिसनर्स, अक्सर लोगों के साथ ऐसे मामलात हो जाते हैं जब वो देर रात के कब्रिस्तान के पास से गुज़रते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर कब्रिस्तान ही आज सेफ ज़दा हो। ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी के साथ ही कब्रिस्तान में कुछ ना कुछ हो। लेकिन कभी कभार जब आधी रात का टाइम हो या रात का टाइम हो या मगरिब के बाद का टाइम हो तो अगर कब्रिस्तान का कोई मखसूस हिस्सा असेब ज़दा हो तो वहाँ पर जिन्नात अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं। ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं जो कब्रिस्तान से रिलेटेड हैं। इसलिए जब भी आप लोग कब्रिस्तान के पास से गुज़रें तो लाजमी आयतल कुर्सी पढ़कर गुज़रा करें और जिस जिस रास्ते से आप गुज़र कर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं वो भी सवाब मिलता है। सवाब भी इंसान को ऐसे मिल जाता है और हिफाजत भी हो जाती है। तो अपना ख्याल रखा करें। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मोहम्मद इस्लाम शेयर कर रहे हैं सऊदी अरेबिया जद्दा से। मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि हम लोग एक दफ़ा एक शॉप पर बैठे हुए थे तो वहाँ पर एक शख्स अपनी एक कहानी शेयर कर रहा था। यूँ ही जिन्नात के टॉपिक पर ड्रामनी बातें सब ने करनी शुरू कर दी तो वहाँ पर एक आदमी था। वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस मखलूक को ख़ुद अपनी आँखों से देखा है। हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए इसकी बात सुनकर। उसका ये कहना था कि एक दफ़ा काफ़ी साल पहले की बात है, मैं ट्रेन से सफ़र करके किसी
شہر میں جا رہا تھا۔ تقریباً وہ جو سفر تھا وہ 8 گھنٹے کا تھا، یعنی 8 گھنٹے ہم لوگوں نے ٹرین میں وہ سفر کرنا تھا۔ راستے میں بہت سے اسٹیشنز آئے۔ جب 6 گھنٹے تقریباً گزر گئے تو گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی۔ تب کافی زیادہ رات ہو چکی تھی، ہر طرف سناٹا تھا۔ وہ جو اسٹیشن تھا بہت ہی پرسرار اور ویران سا لگ رہا تھا۔ بہت سے لوگ اسٹیشن پر اترے، کچھ لوگ فریش ہوئے، کچھ لوگوں نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لیں۔ وہاں پر جو کھانے پینے کا کچھ 1-2 شاپس تھیں وہ بھی تھوڑی سی دور تھیں۔ میں بھی وہاں پر گھومتا پھرتا رہا۔ وہاں پر گاڑی نے کچھ دیر سٹے کرنا تھا۔ ابھی بہت سے لوگ واپس جا کر اپنی اپنی سیٹس پر بیٹھ گئے، میں بھی باہر ہی پھر رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے پیاس لگی تو میں پانی ڈھونڈتا ڈھونڈتا اسٹیشن کی بالکل ایک ویران سے کونے کی طرف چلا گیا۔ وہاں پر میں نے دیکھا تو پانی کا ایک نلکا لگا ہوا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ یہاں سے میں پانی پی لیتا ہوں۔ ابھی میں نلکے کی طرف بڑھنے ہی لگا تو ایک دم سے مجھے اس طرح سے آواز آئی جیسے بالکل سامنے درختوں کی طرف سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آواز ایسی تھی جیسے پاؤں میں پائل پہن کر چھن چھن کی آواز آ رہی ہے۔ پہلے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید کوئی مسافر ہو، کوئی فیمیل ہو جو پانی پینے کے لیے آئے ہوں میری طرح، لیکن جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک دم جب سامنے نظر پڑی تو درختوں کی طرف سے ایک خاتون چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اتنی رات کا ٹائم تھا اور ایک اکیلی عورت، اور انہوں نے اس طرح سے فیس چھپایا ہوا تھا جیسے گھونگھٹ لیا ہوتا ہے۔ وہ آ کر نلکے سے تھوڑا دور کھڑی ہو گئی۔ میں نے یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے مجھے صرف اتنی بات کہی کہ یہاں سے چلے جاؤ، مجھے پانی چاہیے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میں پانی پینے لگا ہوں، آپ کو پانی چاہیے تو آپ بھی لے لیں، آپ اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ تقریباً رات کے 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا۔ اکیلی وہ عورت تھی۔ اس نے یہ کہا کہ میرا یہیں پر گھر ہے، میں یہیں پر رہتی ہوں اور مجھے پانی چاہیے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی وہ نلکے کی طرف بڑھی، عجیب و غریب سی آواز نکالنے لگ گئی۔ اس کی جو آواز تھی ایک دم سے بدل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ کچھ پڑھ رہی ہے، اور وہ جو پڑھنے کی آواز تھی وہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا پڑھ رہی ہے۔ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم کون ہو؟ ابھی میں نے اس سے یہ بات پوچھی ہی تھی، اس نے بہت زیادہ ڈراؤنے انداز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ میں تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا۔ وہاں پر اسٹیشن پر ایک دور کافی زیادہ ٹیوب لائٹس لگی ہوئی تھیں جس کی روشنی تھوڑی سی اس طرف آ رہی تھی، جس روشنی میں نے بھی اس نلکے کو دیکھ لیا تھا۔ ایک دم سے جب میری نظر پڑی تو اس کے پاؤں الٹے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ میری طرف کیا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ پر 2 سوراخ تھے، اور اس کا دانت اس طرح سے تھے کہ اس کے لپس نہیں تھے، ہونٹ نہیں تھے۔ بہت ڈراؤنا چہرہ تھا اس کا۔ ایک دم دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد بہت زیادہ بڑھنے لگ گیا۔ جب میں نے اتنی ڈراؤنی مخلوق کو دیکھا، میں فوراً سے ٹرین کی طرف بھاگا۔ میں بہت تیز بھاگ رہا تھا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سے بھاگا ہی نہیں جا رہا۔ میرے جو قدم تھے بہت بھاری ہو گئے تھے، اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید میں ٹرین تک پہنچ ہی نہ سکوں۔ وہ مسلسل پیچھے سے کھڑی ہو کر ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر تب نہیں دیکھا۔ فوراً جب میں ٹرین میں جس طرف میری سیٹ تھی اس طرف آ کر میں جب بیٹھا، میں نے دیکھا تو وہ اس کا قد اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس کا ایسا لگ رہا تھا سر آسمان کے ساتھ لگ رہا ہے۔ وہ انہیں درختوں میں گئی اور غائب ہو گئی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا، کیونکہ میں نے سنا ہوا تھا کہ اگر اس طرح سے آپ کسی بھی غیر مرئی مخلوق کو دیکھیں، خاص طور پر چڑیل یا ڈائن کو دیکھیں، اور جب وہ آپ کو آواز دے اور آپ اس کی طرف کمر کر کے بھاگیں تو پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی انسان پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو وہ فوراً سے اس کا دل نکال لیتی ہیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ سارے راستے میں اس چیز کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ جب گھر پہنچا تو کافی دن مجھے بخار رہا، لیکن شکر ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو اس شخص نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ جب ہم لوگوں نے سنی تو ہمیں بہت زیادہ ڈر لگا۔ یہ کہانی تھی جو محمد اسلام نے شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا۔ لسنرز، اکثر یہ جو ریلوے اسٹیشنز ہوتے ہیں بہت زیادہ ویران سے لگتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، کیونکہ وہاں پر صرف ایک ٹرین نہیں گزرنا ہوتا ہے، وہ دن میں کتنی بار گزرتی ہوگی۔ پھر بھی وہ جگہ
بالکل ویران ہوتی ہے، کیونکہ جو ریلوے ٹریکس ہوتے ہیں وہ بالکل آبادی سے ہٹ کر بنائے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے مخصوص جگہ ہوتی ہیں جہاں پر آبادی میں بھی ہوتے ہیں، لیکن جو اسٹیشنز ہوتے ہیں وہ موسٹلی ویرانوں میں ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر ایسے معاملات اکثر ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ جاوید شیئر کر رہے ہیں۔ جاوید کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ فیصل آباد سے گجرات جا رہے تھے، تو ہم لوگوں نے یہی طے کیا کہ ہم لوگ نائٹ میں ہی جائیں گے، کیونکہ ڈے ٹائم بہت زیادہ رش ہوتا ہے روڈز پر، اس لیے بہت زیادہ سفر لمبا ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ فیصل آباد سے رات کو نکلے۔ میرے ساتھ میری فیملی بھی تھی، میری مسز، میرے بچے بھی تھے۔ ہم لوگ جیسے ہی بہت آرام سے سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، تقریباً رات کے 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوگا، ہم لوگ ایک روڈ سے گزر رہے تھے۔ وہ روڈ بالکل سنسان سا تھا اور ایسا علاقہ لگ رہا تھا دونوں سائڈوں سے جیسے وہاں پر آبادی نہیں ہے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ وہ جگہ کلیئر نہیں تھی، ایسا ہی لگ رہا تھا بڑے بڑے درخت ہیں اور جیسے بڑے بڑے میدان سے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ آرام سے سفر کرتے جا رہے تھے، کوئی 1-2 گاڑی پاس سے گزر رہی تھی کیونکہ رات بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہت زیادہ ٹرانسپورٹ نہیں تھی۔ ہم لوگ تھوڑا سا اس راستے سے آگے گئے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ بالکل ایک طرف سے، سڑک کے ایک طرف سے بہت زیادہ کتے بھاگتے ہوئے سڑک کے درمیان میں آ گئے، اور وہ جو کتے تھے وہ دوسری طرف دیکھ کر بھونک رہے تھے۔ تقریباً وہ 8 سے 9 کتے ہوں گے۔ ایک دم سے وہ بالکل سڑک کے درمیان میں آ گئے۔ بہت عجیب مجھے دیکھ کر لگا، ایک تو ٹریفک نہیں تھی بالکل بھی، ہم لوگ ہی اس روڈ پر تھے اور وہاں پر وہ کتے بھونک رہے تھے۔ میں نے تھوڑی سی گاڑی آہستہ کر لی، ابھی میں ان سے پیچھے ہی تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کر بھونک رہے ہیں۔ جیسے ہی میں نے گاڑی کھڑی کی، میری مسز بھی جاگ رہی تھی، بچے بھی تھے، ہم لوگوں کو کتوں کی آوازیں تو آ ہی رہی تھیں، ان کے ساتھ ساتھ کسی اور کے بھی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ 2 قسم کی آوازیں تھیں، ایک تو وہ کتے بھونک رہے تھے اور دوسری طرف سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں بھی آ رہی تھیں، اور وہ مخصوص اس دوسری طرف دیکھ کر اس طرح سے پریٹینڈ کر رہے تھے کہ سامنے جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ ہم لوگ تھوڑے ڈر گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے بہت زیادہ اپنی گاڑی کا ہارن بھی دیا کہ یہ آگے سے ہٹ جائیں گے۔ میں بالکل ان کے پاس تک چلا گیا، لیکن وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے اور سینٹر میں کھڑے ہوئے تھے، نہ وہ ہل رہے تھے، بس وہ دیکھ کر بھونکتے ہی جا رہے تھے۔ ایک دم سے جب ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ جو دوسری ڈراؤنی آوازیں تھیں وہ ایک دم سے آنا بند ہو گئی۔ وہ آوازیں ایسی تھیں جیسے کوئی رو رہا ہے، اور عجیب و غریب انداز میں اس کا رونا بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، لیکن سامنے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آواز بند ہوئی تو وہ جو کتے تھے ایک دم سے وہ واپس اسی طرف بھاگ گئے جس طرف سے وہ آئے تھے۔ وہ جو کتے تھے بالکل ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئے، نہ وہ ڈرے، نہ ہی انہوں نے کسی قسم کا کوئی رسپانس دیا۔ میں نے اتنا ہارن کیا، میں نے گاڑی بھی ان کے پاس کی، لیکن وہ واپس اسی طرف بھاگ گئے جس طرف سے وہ آئے تھے۔ اب ہم لوگ کافی زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ ابھی میں نے گاڑی سٹارٹ کی، تھوڑی سی ہی گاڑی ابھی میں نے چلائی، جیسے جس جگہ پر وہ کتے تھے اس جگہ کو کراس کیا تو میری گاڑی بند ہو گئی۔ گاڑی چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اوپر سے آدھی رات کا ٹائم تھا، کوئی ٹریفک نہیں تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میری گاڑی کو کیا ہو گیا ہے۔ میں ڈرتا ڈرتا گاڑی سے باہر نکلا، میں نے اپنی گاڑی کو چیک کیا، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ دوبارہ سے گاڑی کو آ کے سٹارٹ کیا، گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دم سے اس طرح سے آوازیں آنے لگ گئیں جیسے ڈھول بج رہا ہے، بہت زیادہ، جیسے کوئی ڈھول بجا رہا ہے۔ ڈھول بجنے کی آواز بہت زیادہ اونچی تھی، اور ایک نہیں، ایک سے زیادہ ڈھول بج رہے تھے۔ اب یہ ایک نئی آواز آنے لگ گئی، جس طرف سے وہ کتے دیکھ کر بھونک رہے تھے اس طرف سے ڈھول بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری مسز بھی باہر نکل آئیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو ہیلپ لے لینی چاہیے، ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی آبادی ہو جہاں پر یہ اتنے ڈھول وغیرہ بج رہے ہیں، کوئی تو جگہ ہوگی تو ہم کسی سے ہیلپ لے لیتے ہیں، کیونکہ اتنی رات کو ہم لوگ یہاں پر سٹک ہو گئے ہیں تو ہم لوگ آگے کیسے جائیں گے۔ مجھے بھی ڈر بھی لگ رہا تھا تھوڑا سا، کیونکہ بالکل ویرانہ تھا۔ خیر میں نے انہیں یہی کہا کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں اور گاڑی کو لاک کر لیں، میں ابھی جا کر پتہ کر کے آتا ہوں۔ اب جس طرف سے وہ ڈھول بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں میں اس طرف چل پڑا کہ مجھے کوئی مدد مل جائے۔ میں چلتا گیا چلتا گیا،
کافی زیادہ میں نے اس جگہ کو کراس کر لیا. پیچھے سے یہ بھی ٹینشن تھی کہ میری فیملی اکیلی ہے وہاں پر. جیسے ہی میں نے اس جگہ کو درختوں کو کراس کیا تو آگے میں نے دیکھا ایک بہت بڑا قبرستان تھا. اس قبرستان کے پاس سے وہ ڈھول بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہاں پر کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. جیسے ہی میں نے قبرستان کو دیکھا میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ یہ کون سی جگہ ہے. ابھی میں وہ ڈھول بجنے کی آوازوں پر غور کر رہا تھا اور وہ قبرستان کا سناٹا اور وہ عجیب سا خوف میرے اوپر طاری ہو گیا. تو میں نے دیکھا ایک طرف سے اس طرح سے ہوا میں جیسے آگ کے گولے ہوتے ہیں وہ اڑ رہے تھے، کبھی اس طرف جا رہے تھے کبھی اس طرف جا رہے تھے. پھر میں نے دیکھا دو بہت کداور سائے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا وجود نہیں ہے لیکن وہ نظر آ رہے تھے جیسے بالکل وہ میرے سامنے آ گئے. جب میں نے اس چیز کو دیکھا میں سمجھ گیا کہ یہ جگہ سیف زدہ، یہاں پر کوئی اور معاملہ ہے. میں تیزی سے واپس بھاگا. جیسے ہی میں واپس گاڑی کی طرف بھاگا تو ابھی میں اپنی گاڑی سے چند قدم ہی دور تھا تو میں نے دیکھا ہم لوگوں کی گاڑی کے پاس بھی ویسا ہی ایک بہت کداور کوئی چیز کھڑی تھی. اس کا وجود تھا، بلیک کلر کا اس کا پورا لباس تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا اور جو اس کی ہائٹ تھی وہ بہت زیادہ لمبی تھی. میں نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا. بہت زیادہ میں ڈرا. جیسے ہی میں نے اللہ اکبر اونچا اونچا کہنا شروع کیا، آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ چیز میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں غائب ہو گئی. میں فوراً سے گاڑی میں آیا. میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا. میں نے اپنی مسز کو ساری بات بتائی، وہ بھی بہت زیادہ ڈر گئی. پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. ہم لوگوں نے اللہ سے مدد مانگی. جیسے میں گاڑی میں بیٹھا میں نے پھر ٹرائی کی. تقریباً 2 سے 3 منٹ کے بعد ہم نے بہت زیادہ آیت الکرسی پڑھی، درود پاک پڑھا، تب جا کر ہم لوگوں کی گاڑی سٹارٹ ہوئی اور ہم لوگ فوراً سے وہاں سے نکلے. جب ہم لوگ اس روڈ سے جا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا ہم لوگوں کی گاڑی کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے اور وہ آوازیں بھی بہت زیادہ ڈراؤنی تھیں. ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا کیونکہ وہ اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا. کبھی وہ چیز بھاگنا شروع کر دیتی تھی، کبھی ایسا لگتا تھا وہ ساتھ ساتھ اڑ رہی ہے. ابھی ہم لوگوں نے اس روڈ کو ٹرن کرنا تھا. جو ہی ہم لوگوں نے اس روڈ کو ٹرن کیا وہ سیاہ کلر کا بہت بڑا کوئی وجود تھا. ہم لوگوں کی گاڑی کے پاس سے وہ گزر کر پھر اسی روڈ پر واپس چلا گیا. ہم لوگوں نے اتنا ڈراؤنا یہ منظر دیکھا. پھر ہم لوگ آگے ایک آبادی میں گئے، وہاں پر کوئی سٹی تھی، وہاں پر ہم لوگوں نے سٹے کیا، پانی وغیرہ پیا. بہت زیادہ خوف زدہ تھے. صدقہ خیرات وہاں پر کیا. رات کا ٹائم تھا. وہیں پر ہم لوگوں نے صدقہ کر کے ایک جگہ پر پیسے رکھ دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس چیز نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یہ بات ہم لوگ زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول سکتے. اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگوں نے رات کے ٹائم سفر نہیں کیا. میں سب کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے جتنی بھی دور جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو تو رات کے ٹائم سفر مت کیا کریں. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ رات کے ٹائم انسان کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے. دن کے ٹائم تو انسان سب دیکھ بھی لیتا ہے اور کسی سے مدد بھی مانگ لیتا ہے. یہ میری سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ جاوید آپ کا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. رات کے ٹائم فیملی کے ساتھ کوشش کیا کریں سفر نہ کریں، کیونکہ اللہ نہ کرے 100 ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جہاں پر انسان مجبور اور بے بس ہو جاتا ہے. جب بھی گھر سے نکلیں سفر شروع کرنے سے پہلے صدقہ دے کر نکلا کریں اور باوضو ہو کر نکلا کریں. آیت الکرسی درود پاک چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر حصار کر کے پھر سفر شروع کیا کریں تو انشاءاللہ کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا. پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ دینا کے کچھ رہنے والے لوگ تھے، وہاں کی کہانی شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے شہر میں جب بھی کوئی شادی ہوتی تھی تو عجیب و غریب معاملات ہوتے تھے. اکثر لوگوں سے سنتے تھے کہ یہاں پر کچھ واقعات ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی فیملی میں شادی تھی. ہم لوگوں نے بہت زیادہ بڑا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا. بہت زیادہ گیسٹ تھے ہم لوگوں کے. بڑے اچھے انتظام جا رہے تھے شادی کے. کھانے کا جب ٹائم ہوا تو رات کا ٹائم تھا، مہندی کا فنکشن تھا. تو ہم لوگوں نے پہلے مرد حضرات کو کھانا دیا، پھر خواتین کو دیا. تو ہم لوگ جب خواتین کو کھانا کھلا رہے تھے تو ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ جہاں پر ہم لوگوں نے پنڈال لگایا ہوا تھا، جہاں پر سارا کھانے کا ارینجمنٹ تھا، اس کی طرف ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گھوڑے پر بار بار اس کے چاروں طرف کوئی گھوڑے پر بھاگ رہا ہے. گھوڑے کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں. جب بھی ہم وہ آواز سنتے تھے ہم لوگ باہر نکل کر دیکھتے تھے کہ یہ گھوڑے پر کون بھاگ رہا ہے، لیکن وہ بھاگنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا. بڑا عجیب ہم لوگوں کو یہ لگا. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ اسی پنڈال میں سے ایک فیملی نکلی. ان لوگوں نے کھانا کھایا، وہ نکل کر روڈ کی دوسری طرف گئے اور وہ غائب ہو گئے.
ہم لوگ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے تھے، وہ پوری فیملی تھی، وہ اس طرف گئے اور وہ غائب ہو گئے. وہ کہاں گئے ہم لوگوں کو نہیں پتہ. تقریباً ہم لوگوں نے 1 گھنٹہ وہاں پر، 1 سے 2 گھنٹے لگے ہوں گے سارا کھانا وغیرہ ان کو کھلاتے، ان چیزوں کو کور کرتے. وہ گھوڑے کی آواز نہیں رکی اور ایک دم سے فضا میں ایک بہت اونچی سی چیخ گونجتی تھی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ بات جو ہم نے سنی تھی وہ بات بالکل سچ تھی. پھر ہم لوگوں نے یہ بات اپنے بڑے بزرگوں سے بھی شیئر کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر یہ کافی عرصے سے ہوتا آ رہا ہے. جب بھی اس جگہ پر کوئی شادی ہوتی ہے تو جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، وہ اپنا حصہ لینے آتے ہیں. اس لیے جب بھی وہاں پر کوئی شادی ہوتی تھی تو وہ لوگ کھانے پینے کا انتظام جتنے ان کے گیسٹ ہوتے تھے اس سے بھی زیادہ کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ کس روپ میں وہاں پر وہ چیزیں آ جائیں گی اور اپنا حصہ لے کر جائیں گے. وہ نقصان نہیں پہنچاتے تھے لیکن اپنا ہونا وہ ظاہر ضرور کرتے تھے. یہ ایک کہانی تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. لسنرز، ہوتا ہے ایسا، جنات اپنا حصہ لینے آتے ہیں اکثر ایسی جگہوں پر جہاں پر گھروں میں بھی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، کھانے غائب ہو جاتے ہیں، کچن سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، تو وہ جنات اپنا حصہ لیتے ہیں. تو جب ایسا کچھ پتہ چلے تو کوشش کیا کریں کہ جو چیز وہ لیتے ہیں ان کو لینے دیں، لیکن اگر زیادہ نقصان ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کا کوئی سدباب کرنا چاہیے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نیلم وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں، میری سسٹر کا چینل ہے، اور میرے ولاگ چینل کو بھی وزٹ کریں. اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب کریے گا. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.